वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इंतहाई अफसोसनाक ख़बर आई है सऊदी अरब में जद्दा से, जहां पर एक बम धमाका हुआ है। इस खबर ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, क्योंकि ये बम धमाका जिस मकाम पर हुआ है वहाँ पर जो अफराद मौजूद थे, जो डिग्निटरीज मौजूद थे, जो पूरी दुनिया से ऑफिशियल्स मौजूद थे, इसने सऊदी अरब को लर्जा के रख दिया है। इस धमाके के अंदर मोहम्मद बिन सलमान के लिए बहुत बड़ा पैगाम भी है और बड़ा ही वाज़े पैगाम भी है। अब बात कहाँ तक जाएगी, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, और अब अरब हुक्मरानों को किस तरह अपना क़िबला दुरुस्त करना पड़ेगा, और इस धमाके की भी जो तमाम तर तफसीलात हैं वो आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह हक़ और सच और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स पर मबनी जो ख़बरें हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहें मुकम्मल ईमानदारी के साथ। ख़वातीन व हज़रात, सऊदी अरब जो है वो इस्लाम की निशानी है, हम सब के लिए इंतहाई मुक़द्दस मकाम है। पूरी दुनिया में जिधर भी मुसलमान हैं उनके दिल जो हैं वो सऊदी अरब के साथ धड़कते हैं। हुक्मरानों के साथ चाहे इख्तलाफ हो, सऊदी अरब के हुक्मरानों के साथ चाहे हमारे लाखों मसले हों, हम उनके ख़िलाफ़ बोलें, वो हमारे ख़िलाफ़ बोलें, हमारे उनके साथ लड़ाइयाँ हों, लेकिन वो जो सरज़मीन है जहाँ से हमारा मज़हब शुरू हुआ, वो सरज़मीन जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ, वो सरज़मीन जिस पर हमारे आका हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर पले बड़े, जहाँ पर पैदा हुए, जहाँ पर मदफून हैं, वहाँ जहाँ पर रोज़ा मुबारक है, जहाँ पर हमारा क़िबला है, वो सरज़मीन पूरी दुनिया के हर मुसलमान के लिए बड़ी मुक़द्दस है। इस्लाम का ज़हूर यहाँ से हुआ और हमारे तशख़्ख़ुस का हिस्सा है। और इस सरज़मीन के साथ इधर कुछ भी होता है, कोई धमाका होता है, खून रेज़ी होती है, तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल तड़पते हैं। और आज भी ऐसी ही सूरत हाल है, कोई मुख्तलिफ सूरत हाल आज नहीं है। लेकिन बड़ा वाज़े और बड़ा पोशीदा पैगाम भी एक मोहम्मद बिन सलमान को भी दिया गया है। मैं ज़रा इस धमाके की कुछ तफसीलात से पहले, एक वाक़या हुआ था फ्रांस का जो कौंसल खाना है सऊदी अरब के अंदर, रियाद के अंदर, उसके गार्ड को एक चाकू से शख्स ने ज़ख्मी किया। हमने इस पर वीडियो भी बनाई थी और हमने उस वक्त अलार्म किया था, और बहुत से लोगों ने यह भी कहा था कि ये तो छोटा सा वाक़या है, इस वाक़े से क्या हो जाता है। उस वक्त हमने ये बात कही थी कि अगर अरब हुक्मरान जो हैं, जो उम्मत मुस्लिमा को लीड करने की काबिलियत रखते हैं, जो उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं इस वक्त, अलबत्ता वो रिप्लेस होने जा रहे हैं, अरब हुक्मरान अगर हुर्मत रसूल पर बात नहीं करेंगे, अरब हुक्मरान अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में होने वाली गुस्ताखी पर बोलेंगे नहीं, एक्शन नहीं लेंगे, रद्द अमल नहीं देंगे, तो फिर एक्शन कहाँ से उठता है? एक्शन उठता है अवाम के अंदर से। अब सऊदी अरब और अरब ममालिक और यूएई की अवाम जो हैं वो अपने हुक्मरानों से ज़्यादा रजब तैयब एर्दोआन की जानिब देखते हैं, वो अपने हुक्मरानों से ज़्यादा इमरान खान की जानिब देखते हैं कि इनकी तरफ से कोई बयान आएगा, ये हमें रिप्रेजेंट करेंगे। और ये सऊदी अरब के लिए बड़ा वाज़े पैगाम था। वो एक छोटा सा वाक़या, एक चाकू का हमला हुआ, उसे इन्होंने नाकाम बना दिया और कहा कि हमारी कामयाबी है। अलबत्ता वो आने वाले तूफ़ान का पेशखेमा था, और वो तूफ़ान आज होने वाले धमाके के साथ शुरू हो चुका है। और अब भी अगर ये रियलाइज़ नहीं करते, अब भी अगर इन्हें चीज़ों का इदराक नहीं होता, तो फिर हाथ से निकलेगी गेम मोहम्मद सलमान के, और फिर इनके तख्त जो है, इनसे अरब मुसलमानों की हुक्मरानी तो चली गई है इनके हाथ से। अगर कहा जाए कि ये इस्लाम की हुक्मरानी कर रहे हैं, इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं, तो ये नहीं रहे। लेकिन अब इनसे इनके अपने ममालिक के अंदर भी बगावत जन्म लेगी इनके इन इक़दाम की वजह से, क्योंकि इन्होंने इससे पहले हर चीज़ का सौदा किया। अभी इन्होंने यूएई ने इसराइल के हक़ में और फ़लस्तीन के हक़ में और फ्रांस के हक़ में बयान दे दिया। यानी पहले तो आपने फ़लस्तीनियों के खून नाहक का सौदा किया, लेकिन पहली मरतबा ऐसा हुआ कि इन अरबों ने हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी सौदा कर दिया, और इसी के ये नताइज देख रहे हैं। कुछ बड़ी अहम बातें हैं आज की वीडियो में जो आपके सामने रखेंगे। एक तो पाक फ़ौज जो है वो सऊदी अरब के अहम मकामात की ऑलरेडी सिक्योरिटी देख रही है, और वो हमारा फ़र्ज़ भी है। हम मुक़द्दस मकामात जो है उनकी सिक्योरिटी तो वो भी हाई अलर्ट कर दी गई है। उसके हवाले से भी कुछ इत्तलात हैं जो आपके हम सामने आज की इस वीडियो में रखेंगे। अगर तो आज होने वाले इस धमाके के बारे में आपको मैं बताऊं तो ये जद्दा में हुआ है धमाका, और इवेंट जो था मैं उसके मुतल्लिक भी आपको बता दूं, ये पहली जंग अजीम के इख्तिताम से मुतल्लिक एक तकरीब थी। वर्ल्ड वॉर वन का जो एंडिंग थी, यानी वर्ल्ड वॉर वन जब ख़त्म हुई थी, उसकी एक यादगार की ये तकरीब थी, और ये बम धमाका जो था ये वहाँ पर हुआ जद्दा में। फ्रांस की वजारत खारजा, फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ फ्रांस ने बयान दे दिया और कहा कि इस तकरीब में यूरोपीय सिफारतकार
پورے یورپ کے امپورٹنٹ ملک ہیں سارے یورپ کے اندر، یورپ کے جو امبیسڈرز ہیں، سفارتکار ہیں، سفارتی عملہ ہے، وہ سب اس تقریب میں شریک تھے۔ یہ فرانس کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے، اور اس نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اس میں کئی ممالک کے دیگر نمائندے بھی شریک ہیں۔ اب فرانس کا ہم کیوں ریفرنس دے رہے ہیں؟ کیونکہ سعودی حکام کی جانب سے اس واقعے پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، اور یہی ہوتا آیا ہے سعودی عرب کے اندر کہ وہ اس طرح کی کوئی بات جو ہوتی ہے وہاں پر میڈیا کو بھی اجازت نہیں ہوتی، میڈیا بھی آزاد نہیں ہے، تو وہی کوئی اس کی خبریں سامنے نہیں آئی۔ البتہ ایک فرانچ صحافی جو وہاں پر موجود تھے، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا جو آپ کے سامنے رکھوں گا، اور انہوں نے اس میں کچھ چیزیں بھی دکھائی ہیں۔ اب فرانسیسی وزارت خارجہ کے بیان کو پہلے انالائز کر لیں کہ انہوں نے تفصیل کے ساتھ ایک بیان جاری کیا جس میں اس دھماکے کی تفصیلات ہیں۔ البتہ یہ سعودی عرب کی طرف سے آنی چاہیے، لیکن سعودی عرب انفارمیشن کو کنٹین کرتا آیا ہے۔ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم۔ فرانسیسی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے اختتام سے متعلق آج صبح ہونے والی ایک یادگار تقریب کو ایک دیسی ساخت کے بم، جسے آپ IED بلاسٹ کہتے ہیں، جو آپ نے افغانستان میں بھی ہوتے آئے ہیں، جو وزیرستان میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی بھی بنا سکتا ہے، یہ بنانا بڑا آسان ہوتا ہے، اس لیے آپ ان کا آئے دن نام بھی سنتے ہوں گے اپنی نیوز میں بھی۔ IED بلاسٹ جو ہے دیسی ساخت کا یہ بم ہوتا ہے، اسے نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ تقریب ایک غیر مسلم قبرستان میں جاری تھی۔ یہ جو سیمنٹری ہے جہاں پر یہ تقریب ہوئی، یہاں پہ یہ تقریب ہو رہی تھی، یہ ورلڈ وار 1 کی یادگار تھی، تو جدہ میں یہ غیر مسلموں کا قبرستان تھا جہاں پر یہ تقریب ہو رہی تھی، جس میں فرانس سمیت کئی ممالک کے قونصل خانوں کے نمائندے شریک تھے۔ اس حملے میں کئی افراد زخمی ہوئے ہیں، یہ سٹیٹمنٹ فرانس نے جاری کی ہے۔ اب فرانس نے اس حملے کو تو بزدلانہ اور بلا جواز قرار دیا، انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی منطق نہیں بنتی اور یہ ایک بزدلانہ حملہ ہے۔ اب 29 اکتوبر یعنی آج سے تقریباً 12 دن پہلے ایک واقعہ ہوا تھا فرانس کے ہی قونصل خانے میں، جہاں پر ایک گارڈ کو سعودی شہری نے چاقو کے وار سے زخمی کر دیا تھا، اور اسی دن فرانس کے شہر نیس میں چاقو حملے سے 3 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اب یہ پوری سچویشن کو ہم اگر ایک ساتھ انالائز کرتے ہیں تو اس کے تانے بانے ضرور ملیں گے جو فرانس کے اندر ان کے صدر ایمینوئل میکرون نے مسلمانوں کے جذبات مجروح کیے، اور اس کا رد عمل اسے اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تانے بانے مل رہے ہیں۔ 3 واقعات آپ کے سامنے ہم نے رکھے، اور اس وقت بھی ہم نے یہ بات کہی تھی اپنی ویڈیو میں، ہم نے 29 اکتوبر کو یہ ویڈیو بنائی جب ایک چاقو سے ایک سعودی شہری نے زخمی کیا۔ ہم نے اس وقت بھی کہا کہ عرب حکمرانوں کے پاس اب بھی وقت ہے، وہ خود بولیں پاکستان میں اس طرح کا کوئی واقعہ کیوں نہیں ہوا، ترکی میں کوئی اس طرح کا واقعہ کیوں نہیں ہوا، کیونکہ یہاں کی عوام کو پتہ ہے کہ our leaders can speak، وہ ہماری بات آگے پہنچا سکتے ہیں۔ سعودی عرب کے لوگوں کو اب یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے لیڈر تو ہماری بات آگے جا ہی نہیں رہی، ہمارے لیڈر تو چپ ہیں، ہمارے لیڈر تو سودا کر چکے ہیں، تو ہم کوئی ایسا اقدام اٹھا دیں جس سے انٹرنیشنل نیوز بن جائے، اور بن گئی ہے نیوز۔ تو یہ غلطی سراسر ان سعودی حکمرانوں کی اور عرب حکمرانوں کی ہے۔ اب سعودی عرب میں فرانسیسی صحافی ایک مقیم ہیں کلیرنس روڈریگز، ان کا اگر ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھا جائے تو انہوں نے اس حملے کے بعد کے مناظر کی تصاویر بھی ٹویٹ کی، جو کہ میں سمجھتا ہوں دکھانا مناسب نہیں ہے، خون ہے، زخمی ہیں، اور وہ ویسے بھی الاؤڈ بھی نہیں ہے اس طرح کی ڈسٹربنگ امیجز دکھانا۔ تو اس میں ایک ایسے زخمی کی تصویر بھی شامل ہے جسے طبی امداد بھی دی جا رہی ہے، خون ہے ہر جگہ پہ۔ اچھا، اس صحافی یہ جو ہیں کلیرنس روڈریگز جو ہیں، ان صاحبہ نے لکھا ہے کہ آج صبح جدہ میں غیر مسلم قبرستان میں حملے کی کوشش کی گئی، جہاں 1 نومبر کے حوالے سے تقریب جاری تھی، یعنی 1 نومبر کے ایک تقریب تھی جب ورلڈ وار 1 اینڈ ہوئی تھی، اس کے حوالے سے اب آ کے تقریب ہو رہی تھی اس کی یادگار کے طور پہ، اور حملہ فرانس کے قونصل جنرل کی موجودگی میں ہوا، اور وہاں آئرلینڈ اور برطانیہ اور فرانس کے شہری بھی موجود تھے۔ اب قونصل جنرل امبیسڈر کے برابر ایک عہدہ ہے، امبیسڈر کے بعد سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے، قونصلیٹ کا ہیڈ ہوتا ہے، وہ فرانس کا موجود تھا۔ یہ دھماکہ اس لیے سعودی حکمرانوں کے اور سعودی عرب کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر یہ حملہ کامیاب ہو جاتا تو جو نقصان ہوتا، جو سفارتکار مرتے، اس کا اندازہ بھی نہیں آپ کو کیا جا سکتا۔ یہ بات کہاں تک جاتی، یہ بات جنگ تک جا سکتی تھی، یہ بات وہاں پر انٹرونشن تک جا سکتی تھی اگر فرانسیسی سفیر کو یا سعودی برطانوی یا فرانسیسی یا آئرلینڈ کے جو شہری ہیں انہیں کچھ ہوتا تو یہ بات بہت خطرناک موڑ اختیار کر سکتی تھی۔ اب یہ قونصل خانے کے 13 دن بعد یہ واقعہ ہو رہا ہے، اور سیکیورٹی اہلکار جس کا تعلق یونان سے تھا وہ شدید زخمی ہے اور اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ گریس سے تعلق تھا اس سیکیورٹی اہلکار کا۔
اچھا اب میں ایک اور بات بتاؤں کہ یونانی سفارتکار نے خبر رساں ادارہ ہے رائٹرز اسے بتایا ہے کہ حملے میں 4 افراد معمولی زخمی ہوئے ہیں جن میں سے ایک یونانی ہے، یعنی وہی یہ جو سیکیورٹی گارڈ ہے اس کے متعلق یونان کے سفارت خانے کی طرف سے بھی انفارمیشن ہے، کیونکہ سعودی عرب نے انفارمیشن نہیں دی تو ہم مختلف سورسز سے، فرینچ ایمبیسی سے، فرینچ فارن منسٹری سے، یونان کی فارن منسٹری سے، ایک صحافیوں کی ٹویٹ سے، جہاں جہاں سے انفارمیشن ہمیں مل رہی ہے ہم وہ ساری آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، جس سے صورتحال واضح ہو جاتی ہے اور مختلف انفارمیشنز کو اکٹھا کر کے ہم جو ڈاٹس ہیں انہیں کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بات بڑی واضح ہے کہ اب ہونا کیا ہے۔ فرانس نے ایڈوائزری جاری کر دی ہے سعودی عرب کے اندر۔ ایڈوائزری کسی ملک کے متعلق تب جاری کی جاتی ہے جب وہاں پر خطرہ ہوتا ہے، وہاں پر سچویشن، حالات خطرے بہت زیادہ قابو سے باہر نکل جاتے ہیں، تو فرانس نے ایڈوائزری جاری کر دی اپنے شہریوں کے لیے جو سعودی عرب میں مقیم ہے کہ غیر ضروری سفر بھی نہیں کرنا، جو وہاں پر موجود ہیں وہ بہت زیادہ محتاط رہیں، احتیاط کریں اور چوکنا رہیں۔ یہ فرینچ ایمبیسی نے اور یہ کونسل خانے نے یہ ایڈوائزری بھی جاری کر دی ہے۔ اس کے بعد اب امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ دیگر یورپی ممالک اور ویسٹ کے جو ممالک ہیں وہ بھی سعودی عرب کے اندر ٹریول ایڈوائزری جاری کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی ہی ایک خطرناک خبر تھی اور سعودی عرب کے پاس یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا اور یہ بہت بڑا ہو سکتا تھا۔ یہ اس کا جو دھماکہ ہے یہ کچھ میٹر کے فاصلے سے بچے ہیں سعودی، کہ اگر یہ اس کے اندر سفارتکار مر جاتے یا انہیں کچھ ہو جاتا، زخمی بھی ہو جاتے، یہ جتنی بڑی ایک انٹرنیشنل بحران ہونا تھا، یہ ایک انٹرنیشنل بہت بڑی نیوز بھی ہونی تھی اور ایک ایشو کریٹ ہو جانا تھا، اس کے اندر پھر انٹرنیشنل انٹرونشن ہونی تھی، دوسرے ممالک نے اس کے اندر کود پڑنا تھا، یہ اتنا خطرناک معاملہ ہو جانا تھا۔ اب اس کے تانے بانے بلا شبہ اس کے ساتھ مل رہے ہیں جو فرانس کے اندر گستاخی ہوئی اور گستاخانہ خاکوں کے اوپر فرینچ صدر ایمینوئل میکرون نے بات کی، اور اس آج بھی کونسل جنرل فرینچ موجود تھے یہاں پہ۔ تو یہ اب سعودی عرب کے حکمرانوں کو دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ لیڈرشپ لینے کو تیار ہیں، کیا وہ اب اپنی عوام کی بغاوت بھی، یا تو پھر انہیں اپنی عوام کی بغاوت کو دیکھنا پڑے گا، انہیں دیکھنا پڑے گا کہ اب ان کی عوام ان کے مقابل آ کھڑی ہوئی ہے اور اب ان کی عوام انہیں نہیں چھوڑے گی، اتنی آسانی سے ان کی عوام اب انہیں چھوڑنے والی نہیں ہے۔ اب اگر بات کی جائے پاک فوج کے کردار کی، پاک فوج مقدس مقامات جو ہیں مدینہ اور مکہ میں، وہاں پر ہمارے ایس ایس جی کمانڈوز بھی اور ہماری فوج بھی، وہاں پر بڑے حساس مقامات پہ ہماری فوج تعینات ہے ابھی بھی۔ البتہ سعودی عرب جو مرضی کرتا رہے، سعودی محمد بن سلمان نے ہم سے اپنے وہ $2 ارب بھی واپس مانگ لیے ہیں، البتہ پاکستان وہ واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن یہ مقامات ایسے ہیں کہ ان کی سیکیورٹی، ان کی حرمت اور اس کا تعلق محمد بن سلمان یا قرضوں سے نہیں ہے، ہمارے ایمان سے ہے جو ہم کرتے رہیں گے۔ اور دل بھی آج ہمارے بڑے دکھے ہوئے ہیں اس دھماکے کی وجہ سے، کیونکہ اس سرزمین پہ کچھ بھی ہوتا ہے تو ہمارے دل دکھتے ہیں، لیکن پھر تھوڑا سا غم کے ساتھ غصہ بھی آتا ہے ان لوگوں پر جنہوں نے اس نہج پر اس مقدس سرزمین کو پہنچا دیا، جنہوں نے اس سرزمین کا وارث بننا تھا، جنہوں نے اس سرزمین کی عظمت کا پاس رکھنا تھا، انہوں نے حضور کی حرمت کا پاس نہیں رکھا، تو اب لوگ اٹھ رہے ہیں۔ اور اب محمد بن سلمان کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ امت مسلمہ کی لیڈرشپ، امت مسلمہ کی حکمرانی تو چھن گئی ان سے، اب ان سے چھن جانی ہے سعودی عرب کی حکمرانی بھی، کیونکہ وہاں پہ اب بغاوت ہونی ہے، کیونکہ ریسرچ بھی یہ کہتی ہے، یہودی ادارے کی ایک ریسرچ ہے کہ مسلمانوں کے آپ شہروں کو تباہ کر دیں یہ اکٹھے نہیں ہوں گے، مسلمانوں کے گلے کاٹ دیں یہ اکٹھے نہیں ہوں گے، ان کے لوگوں کی عورتوں کے آپ ریپ کرتے رہیں جو مقبوضہ وادی میں، فلسطین میں ادھر ادھر ہو رہے ہیں، یہ اکٹھے نہیں ہوں گے۔ صرف ایک چیز ہے جس پہ یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ حرمت رسول ہے، لیکن پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ عرب حکمران اس پہ بھی اکٹھے نہیں ہوئے، یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے دل دکھے ہوئے ہیں۔ یو اے ای کے وزیر خارجہ نے تو فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کے حق میں بیان دے دیا، کہا کہ ان کے بیان کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ ٹھیک ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ اس طرح کے بیانات جاری کر دی جس کی وجہ سے ان کی اپنی عوام کے اندر بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے عرب لوگ ایسے نہیں ہیں، یہ آل سعود کا مسئلہ ہو سکتا ہے، عرب لوگوں کی غیرت کا مسئلہ نہیں ہو سکتا، اور نہ یہ پورے عرب دنیا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کیونکہ جمہوریت تو ہے نہیں، عوام کی سے تو ہے نہیں حکمران چننے میں، یہ تو اپنے بھتیجے کو، اپنے چچا کو، سب کو گرفتار کر چکے ہیں تاکہ ان کا اقتدار کہیں نہ چلا جائے، تو انہیں ایک جگہ وہ بھی خطرہ ہے۔ اور اب وہ جو چیز ہے، یہ ساری صورتحال کو اگر ہم ایک براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو اگر یا تو انہیں اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا یا پھر عوام ان کا قبلہ درست کر دے گی۔ اسی کے ساتھ مخدوم شاہب کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیں، پاکستان کے لیے دعا کریں، اور پوری دنیا میں جدھر جدھر مسلمان موجود ہیں، مسلمان ممالک میں پرابلم ہے، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائیں۔ مخدوم شاہب کو اجازت، اللہ حافظ۔